अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज तो वैसे भी मौसम जो है हर तरफ बड़ा सुहाना सुहाना हुआ है। तो हमने सोचा कि इस मौसम के मज़े को दोबारा करते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं नॉवेल अपना बना ले। तो फिर मैं हाजिर हूँ अपना बना ले नॉवेल की एपिसोड 13 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। अपना बना लें, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 13। लंबे दराज कद का मालिक यूसुफ एप्रन पहने अपने छोटे मगर थोड़ी सी लंबे बालों की छोटी सी पोनी बनाए, आस्तीने फोल्ड किए, किचन में कोयले सुलगा कर उनमें चिकन की बोटियां रोस्ट होने के लिए रखने के बाद सीधा होता हुआ लकड़ी के चूल्हे के पास आया, जहां उसने चावल उबालने के लिए बड़े से बर्तन में रखे हुए थे। कुछ चावल, दाल और कैन फूड वो इमरजेंसी के लिए साथ लाया था कि कभी तेज़ बारिश या तूफान की वजह से अगर वो बाहर शिकार पर ना निकल सके तो खाने के लाले ना पड़े। मगर आज उसने अपने जहाज़ पर जाकर चावल निकाले थे कि वो चाहता था अनाविया सुकून से पेट भर कर खाना खाए। चावल के साथ साथ जलती हुई लकड़ियों के ऊपर एक बर्तन लटका कर उसमें ताज़ा गाजरें, शिमला मिर्च और गोश्त का स्टू तैयार हो रहा था। खाना तकरीबन तैयार था। लकड़ी की मेज़ पर चावल और स्टू का पतीला रखकर उसने चिकन की सीखें बहकते हुए कोयलों से निकाल कर साफ करके प्लेट में रखने के बाद कुछ सेब और पानी का जग रखा और एक नाकदाना अंदाज में मेज़ का जायजा लेकर एप्रन उतार कर अनाविया के कमरे के पास आया। ठक 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 उसने अनाविया के दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं मिला। नाजुक सी लड़की है, क्या पता मामूली चोटों की ताप ना ला सकी हो और पापा की परी बेहोश हो गई हो। इस सोच के आते ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। साइड पर रखा लालटेन उठाकर यूसुफ ने सबसे पहले उसे जलाया, फिर बिस्तर के करीब आया जहां वो सर तक चादर ओढ़े खुद को बिल्कुल पैक किए सो रही थी। एनी, उसने आवाज़ दी पर कोई असर नहीं हुआ। आहिस्तगी से चादर हटाई तो उसका चांद सा चेहरा उसकी नज़रों के सामने जगमगाने लगा। वो गहरी नींद सो रही थी। गुलाबी माइल सफ़ेद चेहरे पर सुनहरी लंबी घनेरी पलकें और सुर्ख होंठ हल्के से नीम थे। यूसुफ का दिल किया कि उंगली से उसकी पलकों को छू कर देखे, उसके सुर्ख लबों की नज़ाकत को महसूस करे। इससे पहले कि उसकी ये बेखुदी किसी बेइख्तियारी में तब्दील होती, वो तेज़ी से अपनी नफ्स की लगामें खींचता हुआ पीछे हटा और साइड पर रखा पानी उठाकर अनाविया के चेहरे पर छींटे मारने लगा। वो गहरी नींद सोई हुई थी। जब किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। आप? वो यूसुफ को देखकर हैरान होती हुई बिस्तर से नीचे उतरी तो वो उसकी स्लीवलेस गहरे गले की नाइटी से नजरें चुरा गया। अनाविया इस वक्त अपने पसंदीदा नाइट ड्रेस में थी। मैंने कहा था ना कि मेरे सामने ये लिबास मत पहनना, वो उसे टोकता हुआ गुस्से से बोला। मेरी चोट लगी थी, दर्द हो रहा था, इसलिए पहनना पड़ा। और आपको नहीं पता क्या कि किसी लड़की के कमरे में बिना इजाज़त नहीं आते? वो वजाहत देते देते खफा हुई। मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था, पर तुम तो घोड़े गधे हाथी सब बेचकर सो रही थी। मजबूरन अंदर आना पड़ा। खैर चलो, कुछ खा लो तो मैं मेडिसिन दूंगा, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो नरमी से बोला कि अनाविया की छिली हुई सुर्ख कोहनियाँ उसे साफ नजर आ रही थी। आप चलें, मैं चेंज करके आती हूँ, अनाविया ने कहा। इट्स ओके, तुम ऐसे ही आ जाओ,
ابھی تمہاری کوہنیاں زخمی ہیں۔ انافیہ نے اس کی بات سن کر ایک نظر اپنی سرخ کوہنیوں کو دیکھا۔ آپ کو پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اسے یاد تھا کہ پہلی رات یوسف نے اسے سختی سے ایسا ویسا لباس پہننے سے منع کیا تھا۔ آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بنا جواب دیے بات گھما گیا تو انافیہ سر جھٹکتی ہوئی پاس پڑا اسکارف اٹھا کر گلے میں ڈالنے کے بعد باہر نکل آئی، جہاں میز سجی ہوئی تھی۔ بیٹھو۔ انافیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے یوسف نے پلیٹ میں تھوڑے چاول، اسٹو اور چکن کے بڑے پیسز کو کاٹ کر اس کے آگے رکھا اور خود بھی اپنی پلیٹ بنا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ انافیہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، نیند کے خمار سے سرخ آنکھیں، سنہرے کھلے ہوئے بال اور نائٹی سے جھلکتا ہوا اس کا گورا بدن۔ وہ اپنی پلیٹ میں چمچ پٹک کر رکھتا ہوا کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا اور کچن سے نکل گیا۔ کھانے میں مگن انافیہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مگن ہو گئی کہ کھانے پر نو کمپرومائز، یہ اس کا اصول تھا۔ 2 منٹ میں ہاتھ میں اپنی فل سلیو نرم کاٹن کی شرٹ لیے وہ واپس آیا۔ یہ پہنو۔ اس نے وہ شرٹ انافیہ کے سامنے کی جو چکن کی بوٹیوں سے انصاف کرنے میں مگن تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے کہتے رکی کہ یوسف کی آنکھوں میں امڑتے جذبات عجیب سے تھے اور بنا ایک لفظ مزید بولے وہ اس کی شرٹ پہن چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ برتن اٹھانے لگی تھی مگر یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم یہ دوا کھاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اس نے درد کی گولی اس کی گلابی ہتھیلی کھول کر اس پر رکھی اور خود کچن سمیٹنے لگا۔ گولی کھا کر انافیہ اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گرنے کیسے انداز میں لیٹ گئی۔ وہ ابھی تک یوسف کی شرٹ پہنے ہوئی تھی اور اسے اب اپنا آپ یوسف کے حصار میں قید محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں موندے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس بھر کر شرٹ میں سے آتی یوسف کی مہک کو اپنے اندر اتارا اور سو گئی۔ 2 دن تک انافیہ گھر میں آرام کرتی رہی تھی۔ یوسف نے اسے کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ آج وہ شکار کر کے جلد ہی واپس آ گیا تھا اور اب جلدی جلدی گوشت میں مسالہ لگا رہا تھا جب انافیہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، آپ کھانا ابھی سے کیوں تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج میرا ارادہ اوپر پہاڑ پر جا کر مائننگ چیک کرنے کا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ مائننگ مطلب؟ انافیہ نے اسے گھورا۔ مائننگ کا مطلب نہیں آتا کیا؟ یوسف نے الٹا سوال کیا۔ جانتی ہوں، مائننگ کا مطلب قیمتی پتھروں، ہیروں، کوئلوں کی کانیں ہوتی ہیں، مگر وہ تو زمین کے اندر ہوتی ہیں اور آپ باہر مطلب پہاڑ کے اوپر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ انافیہ نے وضاحت کی۔ یہاں ایک پہاڑ ہے، اس میں تمہیں تلاش کرنے سے کئی قیمتی اور جیولوجیکل اہمیت کے حامل پتھر ملیں گے۔ میں جب بھی آتا ہوں ادھر ضرور چکر لگاتا ہوں۔ میں بھی چلوں؟ انافیہ جلدی سے بولی۔ تم؟ یوسف نے اسے دیکھا۔ ہاں مجھے بھی دیکھنا ہے۔ آپ بس 10 منٹ ویٹ کریں، میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ پلٹی۔ مگر پاپا کی پری، تمہیں پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی ہے، کیا تم پہاڑ چڑھ سکو گی؟ یوسف نے اسے روکتے ہوئے سوال کیا۔ ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ بے نیازی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کی اس بے نیازی پر یوسف اشش کر اٹھا تھا کہ اس چوٹ کی وجہ سے 2 دن سے اس نے اس نازک شہزادی کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، ایک کام بھی نہیں کروایا تھا اور وہ بھی بڑے مزے سے آرام کرتی رہی تھی، جھوٹے منہ بھی برتن دھونے تک کی آفر نہیں کی تھی۔ لنچ پیک کر کے پانی کی بوتلیں ساتھ رکھ کر وہ انافیہ کو ساتھ لیے تلکینہ پہاڑی کی طرف آ گیا تھا۔
اوپر پہنچ کر اس نے اپنا بیگ اتار کر ایک صاف جگہ منتخب کر کے ادھر رکھا، پھر اپنے بیگ سے 2 ہتھوڑے نکال کر ایک اناویہ کو پکڑا کر اسے سمجھانے لگا کہ ان کی مدد سے وہ کیسے ادھر قیمتی پتھر ہنٹ کر سکتی ہے۔ وہ بڑے سکون سے اس کے ہاتھ سے ہتھوڑا تھام کر اس کا لیکچر سن رہی تھی۔ اب اگر میں اسے یہ بتاؤں کہ ہم پیٹرولیم انجینئرز کی جیولوجیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور میں یہ سب اچھے سے جانتی ہوں تو یہ ناراض ہو جائے گا، وہ سوچ رہی تھی۔ چلیں، یوسف کی آواز سن کر وہ اپنی سوچ سے باہر نکلی اور ماہرانہ انداز میں ہتھوڑا پکڑ کر آگے چلنے لگی۔ آگے انہیں کئی دلچسپ پتھر نظر آئے تو یوسف نے اناویہ کی فرمائش پر انہیں ہتھوڑے سے توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ اپنی مہارت اور آبزرویشن سے یوسف کو ٹھیک ٹھاک سرپرائز کر چکی تھی۔ میں نے مائنرالوجی میں کچھ کورسز کیے تھے، ایک پتھر اٹھاتے ہوئے اناویہ نے اسے بتایا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اناویہ ایک ماہر ٹرینڈ پیٹرولیم انجینئر ہے، اور نہ ہی اناویہ نے بتانا ضروری سمجھا تھا، اس لیے وہ موضوع ہی بدل گئی۔ میرے خیال سے ایک بوائے کے لیے پتھروں اور معدنیات میں دلچسپی اس وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ مائننگ اس کے باپ دادا کا بزنس رہا ہو۔ وہ پتھروں پر چل رہے تھے، اوپر آسمان پر پرندے غول کی صورت میں اڑ رہے تھے۔ دھوپ تیز تھی مگر ہوا سرد ترین۔ تم نے ٹھیک گیس کیا، وہ سائڈ سے ہتھوڑا مار کر ایک رنگ برنگا پتھر اٹھاتے ہوئے بولا۔ آپ کے دادا کس قسم کی مائننگ کرتے تھے؟ اناویہ نے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دادا کی ڈائمنڈ، کاپر، زنک اور چاندی کی کانیں تھیں؟ کیا آپ نے اپنے نانا دادا کی برسوں کی بنائی محنت سے بنی کانوں کا خیال نہیں رکھا؟ تھیں؟ کیا آپ نے اپنے نانا دادا کی برسوں کی محنت سے بنی کانوں کا خیال نہیں رکھا؟ ہاؤ روڈ! اناویہ کی بات سن کر یوسف نے اسے گھورا۔ ابھی بھی ہیں اور میں انہیں سنبھالتا ہوں، وہ اسے خشمگین نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہائے اللہ! تو آپ اپنے نانا دادا کا کام چھوڑ کر ادھر عیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ مزید گوہر افشانی کر کے اس کا خون کھولاتی، یوسف نے اپنی انگلی اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ کروایا تھا۔ میرا پورا اسٹاف ہے جو یہ کام مینیج کرتا ہے، اور گرمیوں میں ہمارا کام عروج پر ہوتا ہے، تو میں خود بھی اس وقت فیلڈ میں ہوتا ہوں، اور میں نے کمپنی کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ اگر میں نہ بھی ہوں تو کام آرام سے چلتا رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر اناویہ نے اپنے لبوں پر سے اس کی انگلی ہٹا کر ایک گہرا اطمینان بھرا سانس لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا کام آپ کے بغیر بھی اچھے سے چلتا رہتا ہے، ورنہ ہمیں واپس جانا پڑتا، اور میں ابھی یہاں سے جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر یوسف چونکا تھا اور اس نے ایک گہری پرسوچ نظر اناویہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں بھی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد اس کی بھاری آواز ابھری۔ اس کی آواز میں ان کہے انجانے سے جذبات تھے۔ اناویہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی سی چھا گئی تھی، وہ دونوں ہی خاموشی سے آگے چل رہے تھے۔ میری مدر اور دادی اکثر چھٹیوں پر ہماری کانوں کی طرف جایا کرتی تھی اور وہاں سے اپنی پسند کے لال، زمرد، زرکون اور ہیرے باکس میں بھر کر لاتی تھیں۔ میری ماں اپنی پسند سے ان کی جیولری ڈیزائن کر کے خود بناتی تھی۔ یہ ان کا شوق تھا۔ جب ہم واپس جائیں گے تو میں تمہیں ان کا وہ جیولری باکس دکھاؤں گا جو انہوں نے ہماری کانیں وزٹ کر کے اپنی پسند کے قیمتی پتھروں سے بنایا تھا۔
یوسف کی آواز نے ان کے درمیان پھیلے سناٹے کو توڑ دیا تھا۔ او گاڈ، آئی لو ٹو سی اٹ، اناویا جوش سے بولی تھی، اور پھر واپسی کے پورے راستے وہ بولتی ہی رہی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ہوپ سو آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ناول آپ کو ڈیلی ملے تو اپنا انرجیٹک سا رسپانس دیجیے، اور بہت جلد ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک اور بہت ہی مزیدار دھماکے دار سی ایپیسوڈ۔ تو پھر آپ لوگ انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔